ओके, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। आज जो हमारा टॉपिक है, कल हमने इसका यूनिट का पहला जो है क्वेश्चन पढ़ा, दैट इज मीनिंग ऑफ फिक। तो उसी से है, उसी हेडिंग में है इम्पोर्टेंस ऑफ फिक। तो इंशाल्लाह आज हम इम्पोर्टेंस ऑफ फिक पर बात करेंगे। सो फar एज द फिक इज कंसर्न, मैंने पहले भी आपको जो मीनिंग में मैंने आपको पढ़ाया कि फिक बहुत ही अहम है, क्योंकि ये असल में वो इल्मी कानून है, एक ऐसा मुतहरिक इल्मी मैदान है जिसमें इस्लाम के अमली ज़वाबित को मतलब उनको उनको मंजबित किया जाता है, उनकी एक एक अंडरस्टैंडिंग जो है लोगों तक पहुंचाई जाती है फुकाहा के ज़रिए से। और इसमें तमाम के तमाम जितने भी मजहबी रसूम हम अदा करते हैं, या इसके अलावा जो भी मतलब जो वसी तर दायरा इस्लाम का है और उसकी जो कानूनी जहतें हैं, उन सब पर बात होती है इसमें। और ये इंसान के जो आम तौर पर जो अकायद है या इंसान का जो इस्लाम पर ईमान है, उसको भी मजबूत करता है। और इसके अलावा जो है मतलब इंसान को कितनी ज्यादा, कितनी डीप अंडरस्टैंडिंग इसकी है, ये इस बात पर दलालत करता है कि वो कितना सीरियस है अपने मजहब के बारे में। यानी ये ऐसे पैराए हैं, ऐसे ऐसे मसाइल हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि कोई शख्स जो है, जो इस्लाम का दावा करता है, मोमिन होने का या मुसलमान होने का दावा करता है, तो अगर वो फिक में थोड़ी बहुत रुचि रखता है, तो इसका मतलब है वो सीरियस है अपने मामले में। ये सीरियसनेस की तरफ इशारा करता है आम तौर पर जब हम इसको देखते हैं, फिक को देखते हैं। सो लेट अस सी कि फिक की और मतलब जो इसकी तवजीहात है, या यानी जो और बहुत सारी चीजें हैं, अल्लाह ने इसको किस तरह से इसकी जो है जो जो इसका मर्तबा है उसको कैसे बयान किया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाबत क्या फरमाते हैं। तो ताकि हमें ये, और या इसके अलावा जो है हमारे जो बाकी सहाबा में से जो है सैयदना अली, जो मशहूर तरीन सहाबी थे इल्मी मैदान में, तो उनका इसके बारे में क्या कौल है। लेट अस सी। फिक इन इस्लाम इज नोन एज इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। तो फिक को हम, जब हम अंग्रेजी में इसको ट्रांसलेट करते हैं, जैसा कि हमने पहले भी इसको देखा, तो इसको हम असल में इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस यानी वो इल्मी कानून जो इस्लाम में इस्तेमाल किया जाता है कानून वजह करने के लिए, जो तरीकाकार हम इस्तेमाल करते हैं, उसको हम इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। One of the dynamic disciplines dealing with the practical regulations and rules of the Sharia. ये वो इल्मी मैदान है, और खासकर ऐसा मुतहरिक, यानी बार बार इसमें तब्दीलियां होती रहती है, क्योंकि नए मसाइल आते हैं तो नई लीगैलिटीज खड़ी हो जाती है, तो उनको हमें डील करना होता है, उनके बारे में हमें कवानीन जो है बाज़ाब्ता तौर पर उनको बनाना होता है। या कोई चीज जो है उसकी उसकी अंडरस्टैंडिंग जो पहले थी अब थोड़ी सी बदल गई है बदलते हालात की वजह से, तो उनका जो है जिसको हम कहते हैं उनकी अमेंडमेंट्स होती रहती है। तो ये एक बड़ा ही मुतहरिक इल्मी मैदान है इस लिहाज से, क्योंकि इसमें एक तरह से हरकत होती रहती है। ये कोई सेट, कोई उस तरह से नहीं है जिस तरह से शरीयत के बाकी उलूम है, जैसे कुरान है, हदीस है, वो अपनी जगह पर हमेशा के लिए कायम रहेंगे, लेकिन फिक बदलती रहती है। फिक बदलती रहती है, उसकी वजह यह है क्योंकि जितने भी हमारे डे टू डे मसाइल होते हैं, जो हमारा जो अमल होता है दिन दिन ब दिन, जिसमें तब्दीलियां आती है वक्त बदलने के साथ साथ, यानी अमली जवाबित जो हमारे होते हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए, उसके ऊपर रूल्स, उसके ऊपर कवानीन बनाने के लिए जो काम शरीयत में होता है वो फिक के जरिए ही होता है। सच एज ऑब्जर्वेंस ऑफ वर्शिप, मिसाल के तौर पर हम इबादत कैसे करें, चूंकि इसके बारे में जो फिक जो है वो पहले से सेट है। रिचुअल्स के बारे में या जो मजहबी रसूमात है उनके बारे में भी पहले से ही सेट है। एंड सोशल लीगलिज्म, लेकिन जो ये सोशल एस्पेक्ट इसका आता है, समाज में नई नई चीजें आ जाती है तो उनके बारे में रूलिंग। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल से समझाऊंगा। यानी पहले जमाने में जो बिजली नहीं थी, तो अब जब बिजली आई तो इस पर एक मसला खड़ा हो गया, क्या हम मस्जिदों में बिजली लगाएं। तो अब इस पर फुकाहा का वो पूछा गया।
تو انہوں نے اس کے بارے میں جو ہے لیگل ایڈوائزز جاری کر دی. سیم از دا کیس میں جب لاؤڈ سپیکر آ گیا تو لاؤڈ سپیکر کیا مسجدوں میں لگایا جا سکتا ہے؟ اگر لگایا جا سکتا تو کیسے لگائیں گے؟ اگر نہیں لگانا تو کیوں نہیں لگانا ہے؟ تو اس پر رولنگز آ گئی, اس پر فقہا بیٹھ گئی. گاڑی آ گئی تو کیا گاڑی چلا سکتے ہیں؟ کیا مسلمان عورتیں گاڑی چلا سکتے ہیں؟ مطلب بہت سارے ایسپیکٹس. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بدلتی رہتی ہیں کیونکہ حالات جب بدلتے ہیں. اور اس کے بعد جب چونکہ دنیا میں جو ایک خاص طریقہ جو ہے معاشیت کا ایک نیا نظام سامنے آیا, جب لوگوں نے جو ہے جو وہ بحثیتی امپلائیز کام کرنا شروع کر دیا, تو اب کیا عورت کوئی امپلائمنٹ میں جا سکتی ہے؟ کوئی نوکری جس کو ہم عام طور پہ عام میں کہتے ہیں نوکری کر سکتی ہے؟ تو ان چیزوں پر نئی نئی جو ہیں توجیحات جو ہے سامنے آتی ہے. وہ کون کرتا ہے؟ وہ فقہا کرتے ہیں. تو سوشل لیگلزم جو ہے یہ بنیادی سورس تو وہی رہتا ہے قرآن اور حدیث, لیکن جو نئے ہمارے ایشوز ابھر کے آتے ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے فقہ کام کرتا ہے, derived from the primary source of قرآن اور سنہ. لیکن ہمیشہ دماغ میں رکھیے کہ ان ساری باتوں کا حل ہم بنیادی دو ہی جو اس کے سورسز ہیں یعنی قرآن اور حدیث, اسی سے ہم نکالتے ہیں. اور جہاں پر کہیں کلیئر اور کیٹیگورک بات نہیں نکلتی ہے تو باقی سورسز آف فقہ سے ہم استفادہ کرتے ہیں, جیسے اجماع ہے, قیاس ہے, تعامل ہے, یا باقی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. In other words, fiqh is the legal dimension of Islam. تو ہم سمپل طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلام کی قانونی جہت ہے کہ نئے قانون کیسے وضع کیے جائیں. ابھرتے ہوئے حالات جو آ رہے ہیں, جو چیزیں بدل رہی ہے دنیا میں وقت کے ساتھ ساتھ, ان کے بارے میں کس طرح سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں. جو آلریڈی ہمارے پاس سورس موجود ہے قرآن اور سنہ, وہاں سے قوانین کو کیسے بنایا جائے, تو اس کے لیے فقہ کا استعمال ہوتا ہے. اینڈ انکریزڈ ایکسپینشن آف شریعہ لاز, اور یہ شریعہ کے قوانین کی توسیع کرتا ہے, ان کا دائرہ بڑھاتا ہے. کیونکہ پہلے سے جو قوانین جو ہمارے پاس جو رسومات ہے یا مذہبی جو ایسپیکٹس ہیں, جو بنیادی ارکان ہیں اسلام کے, ان کے بارے میں تو پہلے سے ہی فقہ میں باتیں موجود ہیں. لیکن جو بدلتے ہوئے حالات ہیں ان میں جو شریعت کا دائرہ ہے اس کو وسیع بنایا جاتا ہے فقہ کے ذریعے سے. Law in Islam is the word of Allah and fiqh is important to Muslims as the tool to understand Allah's command. یہ ایک نقطہ ہے جو اگر سمجھ میں آ جائے تو بس مسئلہ ختم ہو گیا, فقہ سمجھ میں آ گیا. جو قوانین ہے اسلام کے وہ اصل میں اللہ کی بات ہے, وہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات ہے, یہ قانون ہے ہمارے پاس. پھر فقہ امپارٹنٹ ایسا ٹول ہے, یہ ایک ایسا ہمارے پاس ایک اوزار ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ کے قوانین کو سمجھتے ہیں. میں پھر سے اس کو ریپیٹ کروں گا, یعنی قوانین تو پہلے سے موجود ہے اصولی طور پر, لیکن جب ہم ان اصولوں کو ایک قانونی شکل دیتے ہیں تو قانونی شکل میں اسلام قرآن میں یا سنہ میں موجود نہیں ہے جس کو ہم ڈائریکٹلی کہہ سکیں. وہاں پر اصول منضبط کیے گئے, وہاں پر اصول پائے جاتے ہیں. ان اصولوں کو بنیاد بنا کر جو نئے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں ان کو کس طرح سے ہم سمجھے اور ان کا جو ہے کس طرح سے ہم عملی طور پر اطلاق کرے اللہ کے کمانڈمنٹس کا, اس کو ہم فقہ کہتے ہیں. So the importance of Islamic fiqh lies in the fact that it strengthens the understanding of orders of Allah. لہذا اب اگر آپ کو کوئی پوچھے گا کہ اس کی امپارٹنس کیا ہے, امپارٹنس بنیادی طور پر فقہ کی یہ ہے کہ اسلامی فقہ ہماری جو سوچ ہے اللہ کے کلام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی, اس کو ہم کیسے اپنی زندگی میں ڈالیں, اس کے لیے ہمیں جو مضبوطی چاہیے, انڈرسٹینڈنگ کی جو مضبوطی چاہیے, اس کو سمجھنے کی جو مضبوطی ہے وہ فقہ سے آتی ہے. اصولی طور پر ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہے. یہ ایک مسلمان کا ایمان ہے کہ قرآن اور سنہ میں ہمارے سارے مسائل کا حل ہے,
لیکن ان مسائل کو ہم کس طرح سے قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھیں گے، اور پھر اس کے بارے میں جو دائرہ کار ہمارا ہوگا، اس کا شرعی علم جو ہوگا وہ فقہ سے آئے گا. And of his prohibitions, as well as the undertakings of what has been revealed to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. تو اس سے ایک تو اللہ کے قوانین جو ہم تک پہنچے ہیں قرآن کے ذریعے سے، ان کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اللہ نے ہمارے لیے کون سی چیز حرام کر دی ہے، کن چیزوں سے ہمیں رکنا ہے، اس کو ہمیں ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے، وہ باتیں آتی ہے. اور اس کے علاوہ understanding of what has been revealed to the Prophet sallallahu alaihi wasallam، اور اس کے علاوہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ظاہر کیا گیا، جو وحی کی گئی ان پر، اس کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے فقہ کے ذریعے سے. Okay. Indeed, every action, word or movement that a person does or utters has a ruling set by Allah on it. اسلامی طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی کام جب ہم کرتے ہیں یا کوئی بھی لفظ جب ہم بیان کرتے ہیں، کوئی بھی حرکت جب مسلمان کرتا ہے، کچھ بھی بولتا ہے، اس کے لیے اللہ نے قوانین بنائے، کیا حلال ہے اس میں، کیا حرام ہے اس میں. بنیادی طور پر ہم اس طرح سے اسلام کو سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہمیں یہاں کرنا ہے، ہمیں اس کے لیے قانون جو ہے پہلے سے دیا گیا، اس کے لیے گائیڈنس ہمارے پاس موجود ہے. اٹ کوڈ بی این obligation. اب جو یہ قانون ہے یہ بائنڈنگ ہو سکتی ہے، ہمارے لیے فرض ہو سکتا ہے، جس کو ہم اوائڈ نہیں کر سکتے ہیں. اور سننا، یا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے، یعنی اگر آپ کریں گے تو آپ کا مرتبہ بڑھے گا، دین میں آپ کا درجہ بلند ہوگا، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ نے کوئی اللہ کا کمانڈمنٹ بریک نہیں کیا، یا کیونکہ یہ obligation نہیں ہے. یا سننا اور something desirable، یا سمپلی یہ کہا گیا کہ یہ ایسا ہے جو ڈیزائربل ہے کہ یہ کرنا چاہیے. یعنی جو ہم نے پہلے بھی اس کے بارے میں پڑھا ہے کہ اس میں کوئی چیز فرض ہے، کوئی چیز یا واجب ہے، سننا ہے، اس کے علاوہ مندوب، سننا جو مندوب کہلاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو نفل ہے، یعنی جس کو ہم کر سکتے ہیں اور جس کے ذریعے سے ہم اپنے درجات کو اور وسیع تر اور بلند کر سکتے ہیں. یعنی اس دائرے میں کوئی بھی چیز آ سکتی ہے، اور یہی دائرے جو ہے یہ کھینچے ہیں اللہ نے اپنی کتاب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت میں. اور ڈس لائک کوئی جو ہے مکروہ ہو سکتی ہے، اور فاربڈن یا ٹوٹلی حرام ہو سکتی ہے. اب ان درجات میں جو ہے اس کو بھی سمجھنا ہے کہ کون سی چیز واجبات میں آتی ہے، کون سی چیز سننا میں آتی ہے، کون سی چیز جو ہے نوافل میں آتی ہے، اور کون سی چیز جو ہے مکروہات میں آتی ہے، منکرات میں آتی ہے، اور کون سی چیز ٹوٹلی جو ہے حرام میں آتی ہے. اب اس سب کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے ایک مسلمان کو چاہیے، اور وہ انڈرسٹینڈنگ کہاں سے آتی ہے؟ وہ فقہ کے ذریعے سے آتی ہے. سو بیسڈ آن دا ابو we could understand the importance and necessity of the faith. اب ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ فرض کیا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے سنت کیا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے مکروہ کیا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ہے مباح کیا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ٹوٹلی حرام کیا ہے. تو ان ساری باتوں کو اب ایک عام آدمی جو ہے نہیں سمجھ سکتا ہے، بلکہ اس کے لیے ایسے سکالرز کی ضرورت ہمیں ہے جو ہمیں یہ ساری باتیں ہمارے سامنے رکھے. وہ قرآن حدیث کا مطالعہ کر کے اس میں سے قوانین کو ڈرائیو کرتے ہیں، اور اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس جو اصول ہوتے ہیں وہ قرآن اور سنت سے لیے جاتے ہیں، اور پھر وہ اس کے بارے اپنا فتویٰ دیتے ہیں کہ
کیا یہ چیز فرض ہو سکتی ہے، کیا یہ چیز حلال ہو سکتی ہے، کیا یہ چیز حرام ہو سکتی ہے. تو یہ عام انسان عام طور پر نہیں کر سکتا ہے. اسی وجہ سے فقہ بڑا ہی اہم ہے اور فقہا ہمارے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ جو بنیادی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ وہیں سے آتی ہے، انہی کے ذریعے سے آتی ہے. So the scholars state that it is not permissible for any person to perform an action unless he knows the ruling of Allah about it. اسی وجہ سے اسکالرس کا ماننا ہے، جو اسلامی اسکالرس کا جو اس بارے میں موقف ہے، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی بھی کام جو مشتبہ ہو اس پر عمل کرنا اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک اللہ کے بتائے ہوئے قانون کی آپ کو خبر نہ ہو، اس کے بارے میں علم نہ ہو کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. تو رولنگ لینی بہت ضروری ہے. حالانکہ اس کے بارے میں جو ہے ایک اور جو مضبوط ترین قول جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ دینی کوئی کام کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ریچولز، یعنی جو ارکان، بنیادی ارکان سے تعلق رکھتا ہے، تو وہاں پر آپ کو پورا پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. لیکن جب معاملات ہوتے ہیں تو معاملات اصلاً مباح ہے، معاملات اصلاً مباح ہے، تو ان میں آپ کر سکتے ہیں معاملہ، اور لیٹر آن اگر وہ معاملہ غلط ہوگا تو لیٹر آن اس پر اتنی زیادہ خدگن نہیں ہے. لیکن جب آپ کوئی مذہبی رسم ادا کرتے ہیں تو اس میں آپ کو پہلے سے پتا ہونا چاہیے. یعنی آپ کو نماز پڑھنی ہے تو نماز کے قوانین آپ کو پہلے سے ہی پتا ہونے چاہیے. آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ کو اس کے قوانین، آپ حج کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے. آپ زکات دے رہے ہیں تو کس طرح دینی ہے اس کا پتا ہونا بہت ضروری ہے. لیکن اب اگر آپ کہیں پر کام پر جا رہے ہیں تو ایک ہے جنرل انڈرسٹینڈنگ، آپ کو حلال حرام کی میں حلال بزنس کیا ہے، حرام بزنس کیا ہے، وہ بنیادی سطح پر پتا ہونا چاہیے. لیکن اب آپ ایکچولی کر رہے ہیں کہیں پر کام تو کوئی آپ کو کنفیوژن ہو رہا ہے تو اس میں اتنا مذائقہ نہیں ہے، اتنا زیادہ ضروری جاننا نہیں ہے. جب تک آپ کو پتا نہیں ہے تو تب تک آپ کو معاف ہے. لیکن اصولی طور پر جو رسمی چیزیں ہیں اسلام کے بنیادی عقائد کے ساتھ جن کا تعلق ہے، بنیادی ارکان کے ساتھ جن کا تعلق ہے، وہ جاننا بہت ضروری ہے. So that is why Allah ordered us to seek knowledge before undertake any action. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ہمیں پہلے حکم کیا ہے کہ آپ کو علم ہونا چاہیے. علم پری ریکوزٹ ہے عمل کے، یعنی عمل سے سبقت ہے علم کو، یعنی علم پہلے ہے، اس کے بعد اکارڈنگ ٹو علم آپ عمل کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر قرآن میں کہ اللہ فرماتا ہے so know that there is no deity except Allah and ask forgiveness for your sin فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. یعنی اس کی جانکاری پہلے ہونی چاہیے. انسان جو ہے اللہ کے بارے میں پہلے جانکاری اس کو پتا ہونی چاہیے اور پھر وہ وٹنس کر سکتا ہے، پھر وہ اس کی گواہی دیتا ہے. تو یہ قرآن کہتا ہے فعلم، اس کو جانو، اس کو سمجھو کہ اللہ ایک ہے. یعنی نالج کمز فرسٹ دین کمز بلیف. پہلے آپ کو اس کا علم ہے، اس کے بعد اس پر آپ عمل کریں گے. So learning of fiqh is one of the most honorable and best deeds in Islam. یہی وجہ ہے کہ فقہ کو پڑھنا یہ اسلامی دنیا میں اس کو بہت ہی عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے اور یہ اعلیٰ ترین جو ہے دینی کام سمجھا جاتا ہے. Moreover, fiqh illustrates the rules, conditions and issues regarding the daily life of a Muslim and which a Muslim needs in all conditions. اس کے علاوہ فقہ میں وہ عام جو ہے جو روزمرہ کے اس کے معاملات ہوتے ہیں ان کی یہ عکاسی کرتا، ان کے رولز، اس کے کنڈیشنز کی کس طرح سے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یا کوئی بھی جو ڈے ٹو ڈے لائف میں آپ کے جو مسائل ہو سکتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں اس کے ذریعے سے جانکاری ملتی ہے کہ کون سی چیز کی جا سکتی ہے، کون سی چیز نہیں کی جا سکتی ہے. Fiqh is also an important area of study as it modifies or adapts ruling that are no longer compatible with the modern world. یہ میں نے شروع میں بھی یہ بات بتائی آپ کو. فقہ جو ہے اس کی امپورٹنس ایک اور ذریعے سے بھی ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جو بھی چیزیں جو وقت کے ساتھ ساتھ جن میں ترمیم کرنی بہت ضروری ہوتی ہے. مثال کے طور پر کسی چیز کے بارے میں ہم نے آئیڈیا لگایا کہ یہ چیز جو ہے حلال ہے یا حرام ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسائل کھڑے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایک زمانہ تھا جب شروع میں جب دنیا میں تمباکو آ گیا
تو مسلمان سکالرز اس پر ڈیفر کر رہے تھے کہ مطلب تمباکو پینا یا اس کو چھونا یا وغیرہ وغیرہ اس کے بارے میں. تو ایک فیکشن نے کہا کہ یہ ٹوٹلی مطلب یہ حرام ہے، تو دوسرے نے کہا نہیں یہ مطلب حرام کے دائرے میں کیسے آتا ہے، کیونکہ اس سے وہ اس طرح کا نشہ وغیرہ کچھ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت اس کے بارے میں پورے معلومات نہیں تھے. تو لیکن جب رفتہ رفتہ اور معلومات آتی گئی تو اب سکالرز جو ہے بالکل اس بات پر متفق ہیں کہ یہ ٹوٹلی حرام ہے. اس کی وجہ وہ کہاں سے نکالتے ہیں؟ کیونکہ تمباکو نوشی سے انسان پر صحت پر مضر اثرات ڈالتے ہیں، اور جو وجہ بنتی ہے انسان جو ہے اس کے مرنے کی بھی وجہ ہو سکتی ہے، وہ ایک بہت خطرناک بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے چونکہ ہمارے پاس جو اصول ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کا خاتمہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے یہ حرام ہو گیا. یعنی اب اس کے لیے سکالرز بالکل کلیئر اور کیٹاگورک سکالر جو ہے ان کا موقف یہ بن گیا ہے کہ سگریٹ نوشی، تمباکو کھانا یا اس طرح کے جتنی بھی چیزیں ہیں جو مضر صحت ہے وہ اصلاً اصولی طور پر حرام ہے. تو یعنی رولنگ موڈیفائی ہو گئی. پہلے اس پر جو ہے اتفاق نہیں تھا، پہلے لوگ اس کو چند ایک الگ الگ طریقوں سے دیکھتے تھے. کچھ کہتے تھے مکروہ ہے نہیں پینا چاہیے، تو کچھ کہتے تھے نہیں حرام ہے اس کو نہیں پینا چاہیے، کچھ کہتے تھے نہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بری چیز بھی نہیں ہے. تو اس طرح کی رائے جو تھی وہ عام طور پر پائی جاتی تھی. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ موڈیفائی ہوتا گیا کیونکہ ہمارے پاس اس کی اور نالج آ گئی کہ یہ کتنا خطرناک چیز ہے. تو اس کی علت جو اب بیان کی جاتی ہے کہ یہ خودکشی کے مترادف ہے اور خودکشی حرام ہے. چونکہ جب انسان آہستہ آہستہ اس کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کے لنگس، اس کے صحت پر برا اثر پڑتا ہے اور فائنلی اس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے یہ حرام ہے، یہ خودکشی میں آ سکتا ہے. تو لہٰذا یعنی یہاں پر جو ہم دیکھتے ہیں کہ آلریڈی جو ہم نے کوئی چیز اپنایا ہے، جو ہم نے اڈاپٹ کیا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اگر وہ موافق نہیں رہا اور اس کی انڈرسٹینڈنگ ہمیں بدل گئی تو اسی کے اکارڈنگ اس پر فقہ جو ہے نئے سرے سے قانون وضع کرے گا اور پھر اس کو کمپیٹیبل بنایا جائے گا. کیونکہ وہ ابھی تک جو تھا وہ ایک طرح سے ہم اس کو دیکھتے تھے، لیکن جو ماڈرن انڈرسٹینڈنگ اس کی ہے وہ اس کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے. اس کو ہم آہنگ کرنے کے لیے ہم قوانین کو دوبارہ پھر سے ان کو موڈیفائی کرتے ہیں، ان کی ترمیم کرتے ہیں اور نئے قانون وضع کیے جاتے ہیں. اور یہ کام بھی اصل میں فقہ کا ہی ہے اور یہ کام بھی اصل میں فقہا ہی کرتے ہیں جدید جو دنیاوی جو مسائل ہے ان کے معاملے میں. تو آئی ہوپ کہ آپ نے اس کو جو ہے ابھی تک پراپرلی انڈرسٹینڈ کیا ہوگا کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے. لیٹ اس ناؤ اینالائز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارے میں کیا فرمان ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے if Allah wants us to do good for a person he makes him comprehend religious knowledge. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ کوئی بہتری چاہتا ہے تو اس کو وہ دین کا فہم، دین کا، اور لفظ فقہ کا استعمال اللہ کے نبی نے کیا، اس کو دین کا فقہ عطا کرتا ہے. دیٹ از دا انڈرسٹینڈ. تو یہ انڈرسٹینڈنگ نالج کے بدولت ہی آتی ہے. جب آپ کو قرآن کی بھرپور نالج ہو، سیرت کی بھرپور نالج ہو، سنہ کی بھرپور نالج ہو، تب جا کے آپ کوئی مسئلہ جو ہے اسلام کا حل کر سکتے ہیں. یعنی اٹ ہیز بین پریڈ بائی پروفٹ ہمسلف. اللہ کے نبی نے خود، پہلے تو ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ خود کہتا ہے کہ اس کے بارے میں جو ہے انسان کو علم ہونا چاہیے ہر چیز کے بارے میں، تب جا کے وہ ایکشن کر سکتا ہے. اب یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے. اور اس کے علاوہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ، جیسا میں نے شروع میں بھی کہا تھا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں anyone who follows Islam without the knowledge of fiqh، کوئی شخص جس کو فقہ کا علم نہیں ہے اگر وہ اسلام پر عمل کرتا ہے، اب سنیے بڑا دلچسپ ہے، he is one on the right path. ایسا شخص صراط مستقیم پر ہے، اس پر کوئی شک نہیں ہے کہ وہ صراط مستقیم پر گامزن ہے، بٹ از گوئنگ ان دا رانگ ڈائریکشن. لیکن اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ بالکل ایک الگ طرف جا رہا ہے تو وہ صراط مستقیم پر لیکن الگ جا رہا ہے، دوسری طرف جا رہا ہے. سو اٹ مینز کہ
انسان کو جب صراط مستقیم پر رہنا ہے تو اس کو ایک خاص ایک خاص ڈائریکشن اختیار کرنی ہے. اگر اس کے پاس فکر نہیں ہے ان چیزوں کا تو اس کی ڈائریکشن غلط ہو سکتی ہے. حالانکہ اللہ اس کے لیے آسانی کرتا ہے کیونکہ وہ دین کی مطلب اس پر چلتا ہے، دین کی بات پر چلتا ہے اپنی فہم کے حساب سے. لیکن اگر پراپر انڈرسٹینڈنگ اس کو نہیں ہے تو یہی وجہ ہے کہ میکسیمم اسکالرس آف اسلام دے سے کہ عام آدمی کے بس کی بات یہ نہیں ہے. یہ عام آدمی جو ہے فقہ جو ہے اس میں اپنا جو جس کو ہے جو ہم کہتے ہیں کہ اعلیٰ مقام سارے لوگ نہیں حاصل کر سکتے ہیں. دیٹ از وائی کہ موسٹ آف دا پیپل دے فالو سم امام، وہ امام کو فالو کرتے ہیں. اور دیٹ از وائی وی فائنڈ دیئر از حنفی، دیئر از شافی، دیئر از مالکی، دیئر از حنبلی، دیئر از دس جعفری اسکول آف تھاٹ. یہ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ سارے لوگ اس میدان میں نہیں جا سکتے. یہ بہت ہی ایک وسیع میدان ہے کیونکہ سارے اسلام کا کمپریہنشن ہونا اور پھر اس کے اکارڈنگ فیصلے کرنا یہ عام انسان کے پاس کی بات نہیں ہے. دیٹ از وائی کہ فقہ از ویری امپورٹنٹ. آئی ہوپ آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا. اگر کہیں پر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں.